अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। इमरान खान साहब की आंख का जो चेकअप हुआ और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक रिपोर्ट जमा करवाई गई। फिर तहरीक इंसाफ का जो 3 से 4 रोज़ा एहतजाज चल रहा था, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा हाउस, पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर, और फिर उसके बाद सवाबी इंटरचेंज हो या फिर DI खान और बखर पुल जो है वहाँ पर तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज चल रहा था। तो ये सारी सूरत हाल अब कहाँ पर जा रही है? क्या तहरीक इंसाफ हुकूमत की तरफ से जो जमा करवाई गई रिपोर्ट है उससे मुतफिक है? धरना कॉल ऑफ किया जाएगा, धरना जारी रहेगा? सिद्दीक जान साहब, ज़ाहिर है सारी डिस्कशन का महवर और मरकज़ अब यही है कि अब आगे क्या होने जा रहा है। देखिए, बहुत शुक्रिया फैसल भाई। मामला ये है कि चीज़ें तो बहुत ज़्यादा कम्प्लिकेटेड होती चली जा रही हैं, और कम्प्लिकेटेड इसलिए होती चली जा रही हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है, मौजूदा निज़ाम है, इनका आपको पता ही है कि इनके जबर, बर्बरियत, फस्तायत आप जानते ही हैं। और इन पे इसलिए एतबार नहीं किया जा सकता कि आप जानते हैं कि इमरान खान साहब को जब ये पिम्स लेकर गए, पहले तो यह है कि 3 माह तक इमरान खान साहब की आंख का मसला रहा और उन्होंने इमरान खान साहब का ट्रीटमेंट नहीं कराया। फिर जब इमरान खान साहब को ये लेकर गए अडयाला से पिम्स, और असदुल्ला खान साहब ने खबर ब्रेक की, तो हुकूमत के वज़रा ने इनकार किया कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, और ये मुसलसल इनकार करते रहे। तो जो हुकूमत सरापा झूठ हो, जो झूठ की पैदावार हो, जो नाजायज़ हुकूमत हो, जो इम्पोर्टेड सरकार हो, जिनको मुसलत किया गया हो, जो आवाम के नुमाइंदा ना हो, जिनको आवाम ने मुसलत किया हो, और 17 सीटर पार्टी हो, और जो अल्लाह के 99 नामों के नीचे खड़े होकर झूठा हलफ लें असम्बली में कि हम जीते हुए हैं हालांकि हारे हुए हैं, तो इन लोगों पे बिल्कुल भी एतबार नहीं किया जा सकता। और फिर जिस तरह से सोहेल आफरीदी साहब कह रहे हैं कि इनकी जो तारीख है वो सानिया मॉडल टाउन से लेके 26 नवंबर तक, 26 नवंबर से लेके सानिया मुरीद के तक इनकी जो इनका एक हमने किरदार देखा है वो बर्बरियत वाला देखा है, जिनके अंदर कोई रहम नहीं है। हज़ारों लोगों के घरों की चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ है। और जिस तरह की सूरत हाल है अभी, ये जहाँ पे हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, एजाज साहब यहाँ पीछे बैठे हैं, आपने देखा जो इनकी वीडियो आई थी, जिस तरह से ये पानी के सामने खड़े हुए, इमरान खान साहब की बहनों के सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हुए, और मज़ामत की एक नई तारीख हमने देखी, और कई तारीखें रकम की हैं तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने, आम पाकिस्तानियों ने। तो इस निज़ाम जो सरापा जबर है, सरापा बर्बरियत है, फस्तायत है, तो इसमें जो इमरान खान साहब की बहनों का कंसर्न है वो बिल्कुल ठीक है कि इनकी हिरासत में अब एक एक लम्हा इमरान खान की जान से खेलने के मुतरादिफ है। अब लेकिन सूरत हाल जो है ना वो तहरीक इंसाफ के लिए बहुत कम्प्लिकेटेड होती चली जा रही है। कम्प्लिकेटेड इसलिए होती चली जा रही है कि इस वक्त KP में 9 से 10 मकामात पे सड़कें बंद हैं। पंजाब में कोई सड़क बंद नहीं है, सिंध में कोई सड़क बंद नहीं है। एक तो जो इम्पैक्ट पंजाब और सिंध के बंद होने से आना था, वो इम्पैक्ट सिर्फ KP के बंद होने से नहीं आएगा। दूसरा मसला ये हुआ है, अब आप देखें ना कि अब से चंद घंटे बाद पेशावर हाई कोर्ट में केस है, और अब तो आपको पिटिशनर देख के और केस में इस्तदा देख के आपको पता चल जाता है कि फैसला क्या आने वाला है। तो इस वक्त सब जो टाउट्स हैं उन्होंने बता दिया है कि आज पेशावर हाई कोर्ट ये हुक्म दे देगी कि सड़कें खोली जाएं। अब ये सूरत हाल तहरीक इंसाफ के लिए, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लिए, KP हुकूमत के लिए बहुत ही कम्प्लिकेटेड बन जाएगी, क्योंकि अदालती हुक्म जो है ये वो अदालती हुक्म नहीं है कि जहाँ पे कहा जाता है कि 90 दिन में इलेक्शन करवाएं। वो अदालती हुक्म इसलिए नहीं माना जाता कि इदारे आपके साथ खड़े, हुकूमत के साथ खड़े, तो नहीं मानते आप, कोई आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ पे तो मसला ये है कि ये वो वाला मामला है कि जहाँ रात को अदालतें खुल जाती हैं। अब आज टाउट्स बता रहे हैं कि चंद घंटों में अदालत हुक्म दे देगी कि सड़कें खोल दी जाएं। तो अब जब ये ऑर्डर आ जाएगा तो KP हुकूमत के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि उनको सड़कें तो खोलनी पड़ेंगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। दूसरी तरफ आप देखें कि इनके जबर में मज़ीद इजाफा हो रहा है, इनके जुल्म में मज़ीद इजाफा हो रहा है, इनकी बेशर्मी ढिठाई में मज़ीद इजाफा हो रहा है कि ये इमरान खान साहब को पहले इन्होंने कहा कि वो बाहर लाएंगे चेकअप के लिए, एडमिट करवाएंगे, वो नहीं करवाया, फिर चेकअप के लिए लाएंगे, वो नहीं लाए, फिर इमरान खान साहब के डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर आसिम यूसुफ को रसाई नहीं दी। तो चीज़ें कम्प्लिकेटेड होती चली जा रही हैं। अब आज इमरान खान साहब से फैमिली की मुलाकात का दिन है। इमरान खान साहब की बहनों ने कहा है कि 1:30 बजे वो अडयाला के बाहर जाएंगी, और साथ ही 4 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी हुई है। लेकिन उससे पहले मैंने आपको कहा है कि एक तहरीक इंसाफ के लिए एक इम्तिहान खड़ा हो जाएगा जब अदालत से ये फैसला करवा दिया जाएगा कि सड़कें खोल दी जाएँ। तहरीक इंसाफ के लिए मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, अब कोई और चारा नहीं होगा सड़क खोलने के अलावा। और अब वो आगे क्या अमल देते हैं ये उनके लिए एक बड़ा, लेकिन एक चीज़ तो तय है कि अब ये मामला रुकने वाला तो नहीं है, दबने वाला तो नहीं है। तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है
جو فیصلہ کر چکا ہے کہ جب تک عمران خان صاحب کو صحت کی سہولیات نہیں ملتی تو وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے، تو وہ واقعی چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ تو یہ جو رپورٹ حکومت نے جمع کروائی ہے یا جو منظر عام پر آئی ہے، تو پی ٹی آئی سے سیٹسفائیڈ ہے؟ پی ٹی آئی کے تمام جتنے گروپس ہیں؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت کے معاملے میں عمران خان صاحب کی فیملی کا بیان ہی حتمی بیان ہے۔ جب عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خانم صاحبہ نے اس رپورٹ کو مسترد کر دیا تو وہ رپورٹ مسترد، ٹھیک ہے۔ دیکھیں بات بڑی سادہ سی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی وی این بہت امپروو کر گئی ہے۔ عمران خان کی فیملی کے لیے تو یہ بہت اچھی خبر ہے، ڈیفینیٹلی ان کے ورکرز کے لیے بہت اچھی خبر ہے، لیکن خبر دینے والے پہ ان کا اعتبار نہیں ہے۔ اگر یہ خبر درست ہے کہ ان کی وی این امپروو ہو گئی ہے اور ان کا ٹریٹمنٹ ٹھیک چل رہا ہے، تو اس کا پھر سب سے اچھا حال تو یہی ہے کہ آپ ان کی بہنوں کو جانے دیں، ان کے ڈاکٹرز کو جانے دیں۔ دیکھیں بشرا بی بی صاحبہ نے ایک پیغام بھیجا، اب آج منگل کا آغاز ہو گیا نا، پچھلے منگل کو ایک پیغام بھیجا انہوں نے بشرا بی بی صاحبہ نے، اور اس پیغام میں یہ تھا کہ آپ کو اگر بیان حلفی دینے پڑیں تو دے دیں کہ کوئی باہر آ کے ڈاکٹر سیاسی بات نہیں کریں گے، اگر خان صاحب ان کے ساتھ کوئی سیاسی بات کریں گے بھی تو وہ باہر آ کے نہیں بات کریں گے، لیکن بشرا بی بی صاحبہ نے کہا کہ خان کی آنکھ کے معاملے پر سارا فوکس رکھو، چھوڑ دو ساری سیاست، اس وقت کوئی چیز ہمارے لیے میٹر نہیں کرتی، صرف ہمارے لیے عمران خان کی صحت میٹر کرتی ہے۔ تو عمران خان کے ڈاکٹر کو ملوا دیں نا۔ ڈاکٹر فیصل سلطان نے آج تک کوئی پولیٹیکل بات نہیں کی، جتنی بار گئے ہیں ڈیالگ۔ ڈاکٹر عاصم یوسف نے کبھی کوئی پولیٹیکل بات نہیں کی، آپ ملوا دیں ان کو، بھائی برکی صاحب کو ملوا دیں، عمران خان کی بہنوں کو ملوا دیں، آپ بیان حلفی لے لیں عمران خان کی بہنوں سے کہ وہ باہر آ کے صحت کے علاوہ کوئی بات نہیں کریں گی، لیکن آپ نہیں ملوا رہے، کیوں نہیں ملوا رہے؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کو، جو عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خانم کہہ رہی ہیں کہ بہنوں کی موجودگی میں ایک بار ان کا شفا انٹرنیشنل H8 سے معائنہ ہونا چاہیے، وہاں پہ فیملی موجود ہونی چاہیے، جو ڈاکٹرز کے نام عمران خان صاحب کی فیملی نے دیے وہ ہونے چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ تو دیکھیں آج جب عدالت کا فیصلہ آئے گا اس کے بعد دیکھیں گے تحریک انصاف کیا عمل دیتی ہے، اڈیالہ کے باہر کیا صورتحال ہوتی ہے، عمران خان کی بہنیں کیا پریس کانفرنس کرتی ہیں۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو کیٹیگوریکل بتا چکا ہوں کہ عمران خان صاحب کو ان کو ہاسپٹل تو شفٹ کرنا پڑے گا۔ عمران خان صاحب کی بہنوں کی جو ان کا مطالبہ ہے اس کے مطابق ان کا ایک بار معائنہ کروانا پڑے گا، کیونکہ دیکھیں ان چیزوں پہ نہیں آرام سے تحریک انصاف بیٹھ سکے گی۔ تحریک انصاف کی قیادت بیٹھ بھی جائے گی تو ورکر نہیں بیٹھے گا، ورکر نہیں بیٹھنے دے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اس رپورٹ میں جو جسٹس ضیاء خان نے عدالتی معاون مقرر کیا ان کو، بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کو، اس میں واضح طور پر کیا آیا؟ اس میں واضح طور پر یہ آیا کہ عمران خان صاحب کے ریگولر جو بلڈ ٹیسٹ ہیں وہ نہیں ہو رہے، عمران خان صاحب کے جو میڈیکل رپورٹس ہیں وہ ان کی فیملی کے ساتھ، ان کی پارٹی کے ساتھ شیئر نہیں کی جا رہی، عمران خان صاحب کے ساتھ بھی شیئر نہیں کی جا رہی۔ تو مجھے ایک بات بتائیں کہ جب ان کے ریگولر بلڈ ٹیسٹ نہیں ہو رہے، جو ان کے روٹین کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں اس کی میڈیکل رپورٹ میسر نہیں ہے، 3 ماہ تک آپ نے ان کی آنکھ کا علاج نہیں کروایا، اب بھی آپ ان کا ٹریٹمنٹ پراپر کرانے کو تیار نہیں ہیں، اور ان کے لیے جو انوائرمنٹ ہے وہ سازگار نہیں جہاں آپ نے ان کو رکھا ہوا ہے، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں سر جس میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا ورکر چین سے نہیں بیٹھے گا، جو مرضی ہو جائے۔ ان کو عمران خان کو ایک بار عمران خان کو لانا پڑے گا کسی اس ہاسپٹل میں جہاں پہ اچھی سہولیات ہوں، پراپر ان کا معائنہ ہو، اور جو بھی وہاں پہ عمران خان صاحب کے ڈاکٹرز ہیں وہ ہوں، عمران خان صاحب کی فیملی کی کوئی ایک ممبر ہو، ڈاکٹر عظمیٰ ہو، چاہے نوش شرما برکی صاحب ہوں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور افسوسناک بات یہ ہے، دیکھیں حکومت کا جو کانفیڈنس بڑا ہے نا، یا میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے لیے ایک بڑا چیلنج، یا تحریک انصاف کے ورکرز کے لیے ایک بڑا چیلنج، 2 چیلنجز ہیں کہ حکومت اب عدالتوں کے ذریعے آ رہی ہے۔ ایک سپریم کورٹ نے فری ہینڈ دے دی حکومت کو، جس میں سپریم کورٹ نے اب کہہ دیا ہے کہ سپریم کورٹ نے میڈیکل رپورٹ بھی نہیں مانگی، سپریم کورٹ نے یہ بھی نہیں کہا کہ عمران خان سے ان کے ذاتی معالجین کو ملوایا جائے، فیملی کو ملوایا جائے، ان کا ہاسپٹل ان کو لا کے چیک اپ کروایا جائے۔ سپریم کورٹ نے حکومت کو فری ہینڈ دے دیا ہے، اس وجہ سے حکومت کا کانفیڈنس بہت اوپر چلا گیا ہے۔ دوسرا، پشاور ہائی کورٹ میں پیٹیشن چلی گئی نون لیگ کی، ایک رکن اسمبلی کی، وہ آ جائے گی اب۔ اور ویسے بھی حکومت نے تو یہ رپورٹ دلوا کے اپنے گلے سے سارا کچھ نکال دیا ہے کہ ٹھیک ہے سپریم کورٹ جانے اور جو ہے وہ تحریک انصاف جانے۔ بالکل، دیکھیں نا ان کا کانفیڈنس اوپر چلا گیا ہے، وجہ ہے سپریم کورٹ کا آرڈر۔ سپریم کورٹ کے آرڈر سے پہلے ایک عام ملاقات ہوئی، اچھا سپریم کورٹ کے رپورٹرز دعویٰ کرتے ہیں کہ حکومتی نمائندہ جو ہے اٹارنی جنرل پاکستان، حکومت کا نمائندہ ہے نا، وہ حکومتی نمائندہ جا کے ملتا ہے جسٹس ضیاء خان سے،
اور اس کے بعد جسٹس یحییٰ خان 7 صفحات کا آرڈر جاری کرتے ہیں جمعرات والا. کب جاری کر رہے ہیں؟ سوموار کو. اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں لکھ رہے جو عمران خان کی فیور میں جاتی ہو, اور وہ اس آرڈر میں بھی تاثر دے رہے ہیں کہ سب اچھا ہے, سب نارمل ہے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک تحریک انصاف کے لیے بڑا چیلنج ہے. آپ دیکھیں نا کہ علیمہ خانم صاحبہ جو ہیں ان کا ابھی یہ آ گیا ہے ٹویٹ, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم میڈیا میں عمران خان کے حوالے سے گردش کرنے والی تمام میڈیکل رپورٹس کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں. ہمارے ڈاکٹر عاصم یوسف نے گزشتہ رات علاج کرنے والے ڈاکٹروں سے بات کی جنہوں نے طریقہ کار اور کیے گئے علاج کی وضاحت کی, لیکن جیسا کہ ڈاکٹر عاصم یوسف نے اپنی ویڈیو میں کہا ہے کہ اس کی تصدیق کرنے کا ان کے پاس کوئی طریقہ موجود نہیں ہے. اب ہم اس سے بھی زیادہ پریشان اور فکر مند ہیں اور ہمارا مطالبہ برقرار ہے. عمران خان کو فوری طور پر ایک مناسب طبی سہولت شفا انٹرنیشنل ہسپتال اسلام آباد میں منتقل کیا جائے, جہاں ان کا معائنہ ڈاکٹر عاصم یوسف کی نگرانی میں جو ماہرین ہیں ان کے ذریعے کروایا جائے اور خاندان کی موجودگی ہو. کل ہم اڈیالہ جیل پر دوپہر 1:30 بجے موجود ہوں گے اور ہم توقع کرتے ہیں کہ حکام عمران خان سے ہماری ملاقات کروائیں گے, جو کہ ہمارا قانونی حق ہے. خاندان ملاقات کے بعد شام 4 بجے اڈیالہ جیل کے باہر پریس کانفرنس بھی کرے گا. پہلے کہا گیا تھا بنی گالا, اب یہ آ گیا ہے کہ اڈیالہ کے باہر پریس کانفرنس کی جائے گی عمران خان صاحب کی فیملی کی طرف سے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل فیملی وہاں پہ اڈیالہ کے باہر بیٹھ جائے. تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان تک فیملی کو رسائی دی جائے اور ان تک ڈاکٹرز کو رسائی دی جائے. ٹھیک ہے صدیق بھائی, یہ بتائیں کہ ظاہر ہے یہاں پر پوری تحریک انصاف کی جتنی قیادت ہے اس کے اندر ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو بھی پائے جاتے ہیں. آج علی امین گنڈا پور صاحب نے کچھ خیبر پختونخوا ہاؤس کے باہر سٹیٹمنٹس دی ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے سب سے زیادہ کسی نے کوشش کی ہے تو وہ محسن نقوی صاحب ہیں. ایون کہ عمران خان صاحب تو محسن نقوی کو قاتل کہتے رہے ہیں. تحریک انصاف کے اندر ڈفرینٹ رائے پائی جاتی ہے. تو علی امین گنڈا پور صاحب نے کس بنیاد پر یہ بات کی ہے؟ میرا خیال ہے اس وقت عمران خان صاحب کی صحت کا جو معاملہ ہے اس طرح کے بیانات کو ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ ارریلیونٹ بیانات ہیں اور میرا خیال ہے کہ فوکس سب کا وہیں پہ ہونا چاہیے جو عمران خان صاحب کی صحت ہے. اس طرح کے بیانات اگر کوئی دے رہا ہے تو اول تو ان کو ڈسکس کرنا نہیں چاہیے, ان پہ بات کرنی نہیں چاہیے. اور اگر کوئی بہت ضروری سمجھتا ہے تو جب عمران خان صاحب کا پراپر ٹریٹمنٹ ہو جائے گا تو یہ بیانات کہیں نہیں جا رہے, ان بیانات پہ بعد میں بات کی جائے. ابھی یہ ارریلیونٹ ہے. ابھی میرا خیال ہے کہ اس طرح کے بیانات شاید فوکس ہٹانے کے لیے بھی ہو سکتے ہیں, لہٰذا ان بیانات کو ڈسکس کرنا فضول ہے. قیادت پریشر فیل کر رہی ہے اپنے ورکرز کا؟ ظاہر ہے بہت زیادہ پریشر ہے. دیکھیں نا کہ جو ثوابی والی کال ہے, ثوابی پہ جو تحریک انصاف کا ورکر بیٹھا ہے وہ کال نہ تو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے دیا ہے, نہ محمود خان چغدئی صاحب نے دیا ہے, نہ سہیل آفریدی صاحب نے دیا ہے. وہ خود سے ورکر پی ٹی آئی کا اور عام لوگ جو ہیں وہ نکلے ہیں. اچھا یہ ایک حکمت عملی بھی ہے, یہ حکمت عملی بھی ہے کہ ایک اچھا اس میں ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سہیل آفریدی وہاں پہ انہوں نے کیوں نہیں اس کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر سہیل آفریدی یہ بیان دیں گے کہ سڑک بند کریں تو آئین اس پہ بڑا واضح ہے کہ یہ اس بیان کی بنیاد پہ ایمرجنسی بھی لگا سکتے ہیں, گورنر راج بھی لگا سکتے ہیں, اور یہ تو حکومت کو چلتا کریں گے. کیونکہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ان کے لیے کے پی حکومت ہی ہے. کیونکہ کے پی میں دیکھیں نا 9-10 سڑکیں اگر بند ہیں تو کس وجہ سے؟ کے پی کی وہاں ان کی حکومت ہے. پنجاب میں ایک سڑک بھی یہ بند نہیں کر سکی تحریک انصاف. سندھ اب دیکھیں پی ٹی آئی کے اندر جو بہت بڑا اعتراض آ رہا ہے جس پہ کوئی بھی اس طرح سے بات نہیں کر رہا کہ پنجاب میں اس طرح سے پروٹیسٹ نہیں ہوئے, اور پھر کراچی کی جو ہائی وے, کراچی سے آنے والی جو ہائی وے ہے پنجاب کی طرف وہ وکیلوں نے بند کی تھی تو نہروں والے معاملے پہ حکومت کو سرنڈر کرنا پڑ گیا تھا. اس کو اس طرح سے بند نہیں کر سکی تحریک انصاف کی سندھ کی جماعت. تو یہ ایک ظاہر ہے بڑا چیلنج ہے تحریک انصاف کے لیے. بہت شکریہ جی, صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہرحال آج کا دن انتہائی امپورٹنٹ ہے, دیکھتے ہیں اڈیالہ جیل سے اس حوالے سے کیا اپڈیٹس آتی ہیں, آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.